बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज के डिजिटल पॉडकास्ट, सच टेलीविज़न के डिजिटल पॉडकास्ट में हम गिलगित बल्तिस्तान के सियासत, माशरत और सकाफ़त समेत मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई वज़ीर तालीम ग़ुलाम शहज़ाद आगा साहब। उनके साथ हम बड़ी सेहर हासिल गुफ्तगू करके उनके न सिर्फ उनकी जो सियासी जो ज़िंदगी है, सियासी सफ़र है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आगे उनके जो मुस्तकबिल के जो इरादे हैं उनके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल है, वसाइल है, फ़ज़ाइल हैं, उन सब पे बात करेंगे। ख़ास तौर पर इनका जो शोबा है जो कि वज़ीर तालीम है, तो जो तालीम का जो शोबा है उसकी जो सूरत हाल है वहाँ पर किस हद तक हम उस कैपेबल हैं कि हमारे जो जो कौम है वो हमारे बच्चे जो हैं वो उन तालीमी इदारों से बढ़ के दुनिया के ऊपर हुकूमत कर सकें या दुनिया के ऊपर अपना नाम बना सकें, इसके हवाले से भी बात करेंगे। फिर जो इस वक्त जो नेचुरल डिज़ास्टर जो वहाँ पर आया हुआ है और जो इसकी तबाहकारियाँ हैं उसके हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट क्या इक़दाम कर रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ जो लैंड रिफॉर्म्स जो इनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी की जानिब से एक अहम रिफॉर्म्स लाए गए थे जिनके ऊपर बड़ी मेहनत भी हुई, काफ़ी उनको जद्दोजहद करना पड़ा और अब वो मंजूर हो गया है वो। तो उसके बाद की जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी बात करेंगे। आपको खुश आमदीद। थैंक यू जी। कैसे हैं आप, ठीक हैं? फर्स्ट क्लास, बहुत तो मेहरबानी। आगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दे दिया। सियासत के हवाले से तो आपका एक लंबा सफ़र है, सहाफ़त से फिर कौम परस्ती से फिर वफाक परस्ती और अब जो इसमें आप मौजूदा जो वज़ारत भी आपको मिली हुई है। तो क्या प्लान है? पूरा खित्ता आपका पूरा डूबा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान का, चूँकि ये बड़ा अहम मौज़ू है तो इसके ऊपर बात करते हैं। और एक तो अपने इस सफ़र के बारे में बताएँ और दूसरा ये है कि जो सूबे की जो सूरत हाल इस वक़्त बनी हुई है, उसके ऊपर बताएँ कि जीबी गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया हुआ है वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप काज़मी साहब, आपका शुक्रिया। आपने पॉलिटिकल सफ़र का भी आपने ज़िक्र किया, तो मैं मुख्तसरन उसके ऊपर भी थोड़ा सा कोशिश करूँगा, थोड़ी सी बात रख लूँ। 2000 सन 1998 से लेकर वो सियासी जदोजहद का हमने आगाज़ की बतौर स्टूडेंट पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, जिसका इजरा हमने बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से की। और मैं आज भी कहता हूँ कि अगर आज भी सियासी अगर हमारे अंदर जदोजहद की जो जस्तजू है उसका क्रेडिट उसी तंजीम को जाता है। बिल्कुल है। और उसने कराची जैसे शहर के अंदर हमें तरबियत दी पॉलिटिकली, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बतौर पॉलिटिकल वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं अदना सा एक वर्कर हूँ। और हमारी उस जदोजहद के नतीजे में 30 साल एक जदोजहद रही थी, उसके नतीजे में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेरी उसको रिकगनाइज़ की और बतौर मेंबर असम्बली मुझे चुना, बतौर टेक्नोक्रेट लाया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हुकूमत के अंदर तब्दीली आए, उस तब्दीली के अंदर मैं बतौर मिनिस्टर एजुकेशन काम कर रहा हूँ। बाकी दूसरा सवाल का आपका हिस्सा डिज़ास्टर नेचुरल के हवाले से, डिज़ास्टर, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है नेचुरल डिज़ास्टर तो है, लेकिन वज़ीर आला गायब है। वज़ीर आला देखें नज़र नहीं आ रहा इस सूरत देखें हाल वज़ीर में। आला के हवाले से मैं ये बात करूँगा, क्योंकि ये डिज़ास्टर से पहले एक प्लान बन चुका था। जिन्होंने बैरून मुल्क दौरा करना था वो दौरे पे गए हुए थे। ये अल्लाह की तरफ से हैं, ये आफ़त है, कुदरती आफ़त है। उस कुदरती आफ़त को लेकिन आपका जो वज़ीर आला है, कोई भी सिस्टम उसको रोक नहीं देखें जो सकता। सूरत हाल वहाँ पर है, लेकिन उस दौरान वज़ीर आला मौजूद थे और उस ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या आप समझते हैं कि उनको देखें ये दौरा करना चाहिए था? क्योंकि देखें पूरी रियासत जो है वो सूबाई जो सेटअप है वो इस वक़्त डैमेज हुआ हुआ है। देखें कुदरती आफ़त कोई भी सिस्टम नहीं रोक सकता। मैं उन तमाम ख़ासकर लबाहकीन जो ख़ासकर गिली बस्तान को देखने आए थे, हमारे मेहमान थे, जो बाबसर हादसे के अंदर बहुत सारे जाने हमारी मुख्तलिफ़ सूबों से आए हुए मेहमानों का ज़ाया हुए। हम आज भी उनके उस दुख के उस घड़ी में हम सूबाई हुकूमत बल्कि गिली बस्तान की पूरी आवाम उनके साथ खड़े हैं। तो खैर एक आफ़त आने के बाद थोड़ा सा ब्रेक हुआ। उस ब्रेक के अंदर एक शेड्यूल था वज़ीर आला साहब का बैरून मुल्क, वो चले गए। जाने के बाद खैर आपको पता है फिर डिज़ास्टर मज़ीद बढ़ गए। और इस डिज़ास्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इस वक्त बल्तिस्तान रीजन है। और जो हुकूमत की एक पॉलिसी भी थी और हुकूमत के साथ साथ जो जो भी रिलीफ़ देना था वक्तन फ़वक्तन, वो सूबाई हुकूमत अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए दे चुका था।
جس میں لوگوں کو راشن دینا تھا، جو فوری پیکیجز تھے، راشن دینا تھا، ان کو مختلف جگہوں پہ جا کے سیٹل کروانا تھا، خیمے لگوانا تھا، ان کو جو جو بھی بنیادی ضروریات کی چیزیں تھیں وہ میں آج بلکہ آپ کے اس فورم سے میں اپریشیٹ کروں گا، خاص کر بلتستان ریجن کے کمشنر اور ان کے جتنے بھی رفقاء کار ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً فوری طور پر کوئک رسپانس کے تحت گلگت بلتستان میں جہاں جہاں، خاص کر بلتستان میں اچھا یہ تو جہاں جہاں ڈیزاسٹر آئے وہاں کے لوگوں کو چلے انہوں نے لوکل ریلیف دی. ایڈمنسٹریشن نے کسی حد تک اپنا کام کیا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے وہاں پر مسائل ایسے ہیں، خاص طور پر جو ایگریکلچرل جو ایک وہ وہاں پر جو سلسلہ ہے. اب دیکھیں جتنے بھی ان کے جو پولز ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں، پانی کا جو نہری نظام ہے وہ ڈیمیج ہوا ہوا ہے. دیکھیں ان کے اور اوپر اب بھی دیکھیں اب دنیور کا جو ڈیزاسٹر ہے وہ اگر گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہوتی وہاں پر تو دنیور کا یہ ڈیزاسٹر نہیں ہوتا. اتنی قیمتی جانیں وہ دیکھیں ضائع نہیں ایمرجنسی ہوتی. نافذ گلگت بلتستان کی حکومت نے بہت سارے پروجیکٹ کے اوپر اس وقت ایمرجنسی نافذ کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈاکومنٹیشن کے اندر تھوڑا سا ڈیلے ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے لیے صوبائی حکومت معذرت خواہ بھی ہے. لیکن بہت سارے پروجیکٹس کے اوپر آج بھی پورے جی بی کے اندر، چاہے وہ ہمارے کول کا نظام ہو، چاہے واٹر سپلائی کا ہو، چاہے بجلی کا ہو، چاہے روڈ انفراسٹرکچر کا ہو، تو وہ مجموعی طور پر ہم کسی حد تک جو ہے نا وہ اس کو ہم بحال کر چکے ہیں. لیکن وہ ہمارا اب مستقل ایگریرین سوسائٹی ہے، دیکھیں لوگوں کے لیکن وہ اربوں ہمارا کی جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں. اس کے دیکھیں اوپر ان کے لیے تو باقاعدگی سے تخمینہ لگا رہے ہیں. انشاءاللہ ریونیو ہمارے ریکارڈ کے مطابق تخمینہ لگے گی، ان کے جتنے بھی نقصانات ہو چکے ہیں ان کو ریلیف ملے گا اور باقاعدگی سے ان کو کمپنسیشن ملیں گے. اور ساتھ ساتھ حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ڈیزاسٹر کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب گلگت تشریف لائے، کیونکہ اس کیبنٹ کا میں بھی حصہ تھا. وہاں پہ ڈیمانڈ ہو گئی. ڈیمانڈ کے بعد انہوں نے پہلی قسط کے اندر، یہ یاد رکھیں، پہلی قسط کے اندر انہوں نے 4 ارب کا انہوں نے کہا کہ 4 ارب فوری طور پر گلگت بلتستان کی حکومت کو پہنچایا جائے. تو ان شاء کیا اللہ وہ تعالیٰ ریلیز ہو چکے ہیں وہ ابھی؟ اس وقت پائپ لائن میں ہے، وہ فوری طور پر لیکن ریلیز دیکھیں ہوں گے. جو اور صورتحال وہاں پر ہے، اگر ہم چیزیں اور جو پائپوں ہمارے کے اندر وسائل یا میں پائپ تھے، لائنس میں رکھیں گے تو لیکن انشاءاللہ اس کا تو وہ حل فوری نہیں ہوں گے، نکلے گا. وہ فوری ہوں گے، کیونکہ ڈاکومنٹیشن ہونی ہے. ڈاکومنٹیشن کے اب بعد دیکھیں اس نے دنیور ریلیز آنا ہے. کہیں، گلگت کہیں، پھر آگے بلتستان میں سکردو ہیں جو مین بڑے شہر ہیں، اس وقت واٹر ٹینکر مافیا کے انڈر میں ہے، وہ ان کے رحم و کرم پر ہیں. آپ میں کو آپ یہ کو صورتحال ایک یہ آپ ایسے کو علاقے یہ کے آپ اندر یہ جو آپ نیچرلی رچ علاقہ ہے یہ آپ ذہن اور میں پانی رکھیں. کے حوالے واٹر سے ٹینکر وہاں پر کوئی کمی نہیں ہے، اور نہیں لیکن نہیں واٹر لوگ ٹینکر جو ہے کے وہ حوالے سے بوم میں بوم آپ کو کو یہ بتا رہا ہوں. یہ گلگت بلتستان ہے، وہاں اللہ کا کرم ہے، لوگوں کے اندر یہ رضاکارانہ جو جذبہ ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو ایک دوسرے کے ڈیو ریسپیکٹ ہے وہ بڑا ہے. تو یہ پاکستان کے دیگر صوبہ نہیں ہے، بلکہ گلگت بلتستان کے اندر خود مختار لوگ ہیں، اور وہ اب رضاکارانہ طور پر ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. سر وہاں پر جہاں بے پر شک بھی ہیلپ پانی کا کر رہے ہیں ایشو ہے، عوام میں کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو لیکن ایک چیز بتا آپ کو دوں، پتہ جو ہے گلگت کہ بلتستان کے حکومت کے پاس جو وسائل تھے، ایک ٹینکر 3000 تک مل رہا ہے وہاں پر. تو ایک ایسی صورتحال میں جب پہلے ہی لوگ نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ نہیں، سے اگر اپنے آپ کو فصلوں پتہ سے ہے، محروم ہو گئے ہیں، اگر آپ کو یہ پھر پتہ ہے پانی کہ کے کسی لیے بھی علاقے کے اندر یا کسی شہر کے اندر یا کسی گاؤں کے اندر اگر اس طرح کا ایشو ہے، آپ آئیڈینٹیفائی کریں، اس کے اوپر باقاعدگی سے ہم ایکشن لیں گے. ہم کسی کو اس طرح سے کسی کی مجبوری کے اوپر فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کو لوٹنے کی اجازت گلگت بلتستان کی حکومت اس نہیں پہ دیں کام گے. کرنا بالکل. ٹھیک ہے جی، یہ ہماری بطور حکومت ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو پانی پہنچانا، لوگوں کو ریلیف پہنچانا، اچھا اور ان یہ حالات کے اندر لوگوں کو خوراک جو پہنچانا وہ ہماری جو ذمہ داری ہے. بہت شکریہ آپ کا، یہ بہت اچھا اقدام ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز کے حوالے سے ایک آپ لوگوں نے ارلی وارننگ سسٹم نصب کیا ہوا ہے. گلاف پروجیکٹ جو ہے آپ کا، اس کے اوپر آپ لوگوں اربوں روپے آپ لوگوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں. دیکھیں اس اس دفعہ کے ابھی اوپر کل پرسوں میں نے آپ کے جو ترجمان ہیں، صوبائی ترجمان ہیں، ان کو میں نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ کنفیس کرتے ہوئے سنا کہ گلاف پروجیکٹ نے کام گلاف نہیں کیا، 2 وہ میں فیل ہو آج گیا. بھی آپ کے گلاف اس 2 اگر فورم فیل کے ہو رہا ہے تو اوپر ہم آپ کے اس فورم کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہوں وہ بالکل ناکام پروجیکٹ تھا، جو کہ پاکستان کے پی ایچ ڈی پی کے اور گلگت بلتستان کے وسائل کو انہوں نے ضائع کیا ہے. ارلی وارننگ سسٹم متعارف کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اپریشیٹ کروں گا وفاقی جو منسٹر ہے جو اس کو موسمیات کو ڈیل کر رہا ہے، تو وہ آئے، وہ ایک جگہ جا کے وزٹ کی. انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس کے حوالے سے بریفنگ دی، ہم سب کے سامنے، بلکہ گلگت بلتستان کی کیبنٹ کو بھی بریف کیا. تو یہ جو پروجیکٹ تھا وہ ٹوٹلی ناکام تھے. ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر باقاعدگی سے انکوائری ہوگی. ہم نے انکوائری کی استدعا کی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو باقاعدگی سے ہم کسی کٹہرے کے اندر لے کے آئیں گے جس نے اس نظام کو متعارف کرنے کی کوشش کی اور اس کے اوپر غبن ہے. اگر وہ ارلی وارننگ سسٹم آج بھی فیزیبل طریقے سے فیزیبلٹی چیک کرنے کے بعد اس کو لگایا جاتا
تو آج جتنے یہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں وہ نقصانات نہیں ہوتے ہیں. ہاں البتہ ایک ایشو ہمارے ساتھ چل رہا ہے, وہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کمیونیکیشن کا ایشو ہے. ہمارے ہاں گلگت بلتستان کے ٹوٹل کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک سیکٹر کام کرتا ہے ایس سی او کے نام سے. اب اس کو چاہیے آپ کا سگنل چاہیے. اب ایک فار فلانگ ایریا ہے, اس ایریا کے اندر ان کے ٹاور نہیں ہے, تو وہ جو ارلی وارننگ جو سسٹم لگا ہوا ہے وہ تو دنیا سے کنیکٹ نہیں ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے جگہوں پہ لگا ہوا ہے لیکن وہ فنکشن میں نہیں ہے. اس کے اوپر باقاعدگی سے انشاءاللہ انکوائری ہوگی. دیکھیں یہ جو ڈیزاسٹرس ہیں وہ تو فار فلنگ ایریاز میں ہی یہ ہو رہے ہیں نا زیادہ تر. آپ دیکھا ہوگا جہاں تک ایکسیس بھی نہیں ہے, اور وہ جب تباہ ہو چکے ہوتے ہیں پھر ہم بڑی مشکل سے وہاں جی اس کے بعد ایس سی او نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ جہاں جہاں آپ کے ارلی وارننگ سسٹم جو ٹاور لگے ہیں وہاں پہ ہم ایکسیس دیں گے. اس کے علاوہ تو انشاءاللہ دیگر تعالیٰ جو آپ لوگوں کے سیلولر جو سسٹمس جو پورے ملک کے اندر ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 4G اب تو 5G اور اس سے آگے کے ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کی صوبائی گورنمنٹ کیا کری؟ نمبر ایک. دیکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ جو ڈیزاسٹر اداروں تو کو ہو گئے ہیں, آگے کے لیے کیا پلان ہے ڈیزاسٹر ریڈکشن کے لیے, ڈیزاسٹر کو کم کرنے کے لیے, اس کے انٹینسٹیز کو کم کرنے کے لیے کیا پلان ہے؟ سب سے پہلے عوام کے اندر اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ وہ ندی نالوں کے قریب میں ہوٹلز گھر نہ بنائیں. جس دن عوام اس حوالے سے اویئر ہوں گے اس دن انشاءاللہ تعالیٰ نقصانات میں کمی آئے گی. باقی قدرتی آفات کو کاظمی صاحب, باقی قدرتی آفات کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ ہم روک سکتے ہیں. قدرت تو مطلب ٹھیک ہے کہ نہیں, ظالم تو نہیں ہے قدرت کی, مطلب آپ کو بہا کے لے جائے. آپ کا سارا فارسٹ ڈیفارسٹریشن اس حد تک ہو چکی ہے کہ تباہی مچی ہوئی ہے. اس کے اوپر جی بی حکومت نے مکمل پابندی کیا ہوا ہے, مکمل پابندی آپ لگا رہے ہیں کہ آپ کاٹ نہیں سکتے ہیں. آپ اگر الٹرنیٹیوز دیں گے نہیں اور پابندی لگائیں گے تو کیا پتھروں کو جلائیں گے وہ لوگ؟ نہیں کوئی ہے امکان وہاں پر الٹرنیٹیوز کیوں نہیں دے رہے آپ لوگ؟ مطلب آپ گیس کا انتظام کریں, دیگر انتظامات کریں. آپ کو اس وقت بلتستان کے اندر گیس فلنگ کا اسٹیشن لگا ہوا ہے, آپ کا گیس کا نظام گلگت کے اندر ہیڈ کوارٹر کے اندر متعارف ہیں, تو ہم نے متبادل دیا ہوا ہے. تو ہماری ریکویسٹ ہے, بلکہ آج کے اس فورم سے میں ریکویسٹ کروں گا پبلک سے کہ آپ جو چوری چھپے درختوں کی جو کٹائی کر رہے ہیں ان کو آپ روکیں. جس دن وہ روکنے کا عمل شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی جو قدرتی آفات ہے جو آج نقصان ہم اٹھا رہے ہیں اس حد تک نقصان ہم نہیں اٹھا پائیں گے. تو یہ جو ابھی جو ڈیزاسٹرس ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے کیا پلان ہے, آگے کیا اقدامات کرنے لگے ہیں کہ یہ ڈیزاسٹرز نہ ہو؟ اس سوال کا جواب نہیں ملا ہے. اور دوسرا یہ جو ابھی نقصانات ہو گئے ان کی کمپنسیٹ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک تو کمپنسیشن کے حوالے سے کمپنسیشن کے حوالے سے باقاعدگی سے ڈاکومنٹیشن اس وقت فیلڈ کے اندر ہمارے فیلڈ سٹاف سارے اس وقت موجود ہے, ریونیو کے فیلڈ سٹاف, تو انشاءاللہ وہ کمپائل ہو جائیں گے. ہونے کے بعد انشاءاللہ ان کو کمپنسیٹ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر ہم نے روکنا ہے, لوگوں کو روکنا ہے, لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ آپ ان جگہوں پہ نہ جائیں. آپ کو اندازہ ہوگا شاید یہ سالانہ اسی طرح فلڈ تو آ رہا ہے, لیکن ایک سال بیتنے کے بعد لوگ اسی کو مستقل طور پر دوبارہ آباد کرتے ہیں. گھر اسی جگہ بناتے ہیں, مکان اسی جگہ بناتے ہیں, اس کا دکان اسی جگہ پہ ہوں گے, اس کا جو بھی لینا دینا ہے پھر اسی جگہ پہ جا کے وہ قیام کرتا ہے. لہٰذا اب پبلک کو ہم نے یہ اویئر کرنا ہے کہ جہاں جہاں قدرتی آفات کے نالے ہیں کم سے کم اس ارد گرد کو خالی چھوڑیں تاکہ پانی کو نیچے جانے کا راستہ ملے, تو وہ سیدھا نیچے جا کے دریا میں گر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ارلی وارننگ سسٹم کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں امید ہے, وزیر اعظم نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے نا ارلی وارننگ سسٹم کو دوبارہ سے متعارف کروائیں گے, جس کے اوپر وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب کو ٹاسک دی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے, مصدق ملک صاحب ایک کمیٹڈ منسٹر ہے اور پولیٹیکل آدمی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے ساتھیوں سمیت گلگت بلتستان کو دوبارہ سے دورہ کریں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اوپر سیریس ہو کے کام کریں گے, کیونکہ اب تک کی جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے سیریس کام نہیں کیا. اگر سیریس کام کیا ہوتا لام اللہ ہمارے پاس تو گورنمنٹ ہی ہے نا, اور انہوں نے یہ کام کرنا, جو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے یہ کام کرنا. اور وہاں پر ایسا بھی نہیں ہے کہ پولیٹیکل کوئی ڈسیبلٹی کوئی ہو رہی ہو کہ وہاں پر چاوس کا کوئی نظام ہے. بہت مطلب پرسکون طریقے سے اپنا 5 سالہ نظام جو سیاسی دور ہے وہ تمام جو آتے ہیں وہ کمپلیٹ کر جاتے ہیں. تو ایسے یہ مواقع کم ہی قوموں کو ملتے ہیں, جو ہماری قوم کو ملے ہوئے ہیں, تو اس کو کرنا چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے نہیں کیا ہے. اب آتے ہیں ذرا سیاست میں اسی حوالے سے 1 منٹ آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا. دیکھیں کلائمیٹ چینج کے اوپر پوری دنیا رو رہی ہے, ٹھیک ہے جی,
اور خاص کر وفاق کے اندر یا پاکستان کے دیگر صوبوں کے اندر اس کے اوپر مختلف پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے, مختلف اس کے اوپر ایکٹیویٹیز ہو رہا ہوتا ہے, مختلف این جی اوز اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. تو میرا آپ کے اس فورم سے کہنا یہ ہے, اگر گلگت بلتستان کو نظر انداز کیا جائیں تو بہت بڑی آفت ہو سکتی ہے, آفت آ سکتی ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت زیادہ اثرات گلگت بلتستان بہت زیادہ اثرات گلگت بلتستان کے اوپر ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پورے گلیشیئرس گلگت بلتستان میں واقع ہیں, ندی نالے گلگت بلتستان کے اندر ہے, دریا کے مختلف دریا کے جو منبع ہے وہ گلگت بلتستان میں ہے. اللہ نہ کرے اگر اس سیکٹر کو, اس ایریے کو یا اس ریجن کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اگر ہم اگنور کرتے رہیں گے, صرف یہاں مختلف ایسیز کے اندر کمروں میں بیٹھ کر, مختلف ہال میں بیٹھ کر پروگرام کرتے رہیں گے, این جی اوز جو ہے نا یہاں فنڈ تقسیم کرتے رہیں گے, تو میرے خیال سے یہ آنے والے وقتوں کے اندر ایک بہت بڑے عذاب میں ہم پھنس جائیں گے. بالکل ایسے ہی اب تک تو وہ یہی ہوا ہے کہ نشستن برخاستن ہی ہوا ہے. تو انشاءاللہ آگے امید کرتے ہیں, سیاست کا رخ کرتے ہیں, سیاست کی طرف آپ کے ایک جدوجہد ہے, چلے وہ شروع میں ہم نے بتایا بھی, کیا پلان ہے, کیا کر رہے ہیں اس دفعہ آپ؟ ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ آگے لازمات ہے, ایک اچھا وائبرنٹ حلقہ ہے آپ کا سکردو 1, تو بڑے تگڑے قسم کے مجھے لگ رہا کہ وہاں پر امیدوار بھی ہیں, تو کیا پلان کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مصمم ارادے کے ساتھ ہم نے جدوجہد شروع کی گلگت بلتستان کے عوام کے لیے, وہ میرے خیال سے پوری قوم جانتے ہیں کہ ہماری ایک بہت بڑا ایک طویل سفر رہا ہے. اس طویل سفر کے اندر نشیب و فراز ہم نے بہت سارے دیکھیں, اور آج الحمدللہ بطور پولیٹیکل ورکر, جسے مجھے اپنے آپ کے اوپر, میرے قوم کے اوپر مجھے فخر ہے کہ انہوں نے میری اس سیاست کے ساتھ دیتے ہوئے یہاں بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے میں منسٹر ایجوکیشن ہوں آج. لیکن آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر انشاءاللہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں, سکردو حلقہ نمبر 1 سے انشاءاللہ آخری حد تک جاؤں گا ٹکٹ کے لیے. حلقے میں پیپلز پارٹی کے ہی بڑے تگڑے قسم کے امیدوار اور بھی ہیں. نہیں دیکھو, امیدوار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہر کارکن کو امیدوار ہونا چاہیے. ہر کارکن کو یہ حق حاصل ہے جمہوری طور پر, آئینی طور پر, کہ وہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں, ان کو یہ حق حاصل ہے. اسی طرح میں بطور پولیٹیکل ورکر اور پیپلز پارٹی کا سینئر حلقہ نمبر 1 کا, میری بھی یہ وہ بنتا ہے کہ میں انشاءاللہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں گا اور آخری حد تک جاؤں گا. میں آپ کو یہ بتا دوں, میں نے الیکشن لڑنا ہے سکردو حلقہ نمبر 1 کے اندر, اور میں انشاءاللہ آخری حد تک جا کے انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا مصمم ارادہ ہے, لیکن آپ نے اب وزیر بھی ہیں, ایک ٹینیور بھی گزارا ہے, حلقے کے لیے کیا کچھ کیا کہ جس کو لے کے آپ ان عوام کے پاس جائیں گے؟ دیکھیں, شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ شاید نہ ہو, میں بطور ٹیکنوکریٹ ممبر کی حیثیت سے اس ہاؤس کے اندر ہوں. ٹیکنوکریٹ کو مخصوص فنڈ ہوتا ہے, جو جیت کے آتا ہے اس کو الگ سے فنڈ ہوتا ہے. جو بطور ٹیکنوکریٹ آتا ہے ان کو سال میں 5 کروڑ ملتا ہے. وہ 5 کروڑ سمجھ لو ایک ممبر کے ساتھ مذاق ہے, ایک حلقے کے ساتھ مذاق ہے, ایک احباب کے ساتھ مذاق ہے. ٹھیک ہے جی, اس 5 کروڑ کے اندر میں نے 24 حلقوں کو دیکھنا ہے, کیونکہ بطور ٹیکنوکریٹ ممبر میں 24 حلقوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہوں, تو مجھے 24 حلقوں کے اندر انویسٹ کرنی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کسی حلقے کے اندر؟ صوبائی وزیر کا بھی تو کچھ ہوگا یار. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو المیہ ہے, یہ تو المیہ ہے کہ ہم تو, بلکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم چیختے رہے, چلاتے رہیں کہ ایکوالٹی کے اوپر آپ اس بجٹ کو تقسیم کریں, تاکہ گلگت بلتستان میں برابری کی بنیاد کے اوپر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہو, انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہو, تعلیمی نظام کے اوپر کوئی انویسٹ ہو, صحت کے اوپر کوئی کام ہو. لہٰذا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ اس 4 سالات جو آخری ہمارا 5 سال چل رہا ہے, اس دورانیہ کے اندر جو بھی فنڈ ہمیں ملا ہے, پہلے تو ہمیں ملا ہی نہیں کیونکہ خالد خورشید کی حکومت تھی. اس کی حکومت میں ہمیں 1 روپیہ بطور ٹیکنوکریٹ ہمیں حصہ نہیں دیا گیا, لیکن 3 اے ڈی پی ہمیں ملا ہے 5-5 کروڑ کے. تو 15 کروڑ کی اے ڈی پی آج بھی گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع کے اندر, خاص کر ہمارے اپنے حلقے کے اندر اس وقت انویسٹ ہو رہی ہے, جس میں سکولز بھی ہے, جس میں مختلف روڈ کے انفراسٹرکچر شامل ہے, جس میں واٹر سپلائی شامل ہے, جس میں پبلک کے لیے جو ہے نا لائبریری شامل ہے, جس میں لیبارٹری شامل ہے, جس میں مختلف آئی ٹی لیب شامل ہے. اچھا یہ بتائیں, نون لیگ آپ کو پتہ ہے گروہ بندی کا شکار ہے, پیپلز پارٹی میں بھی کچھ گروپس لگ رہے ہیں, آپ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, مہدی شاہ گروپ سے یا امجد گروپ سے؟ دیکھیے شاہ جی, میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے. یہ سمندر ہے, اس سمندر کے اندر گروپ بندیاں نہیں ہوتی.
بلکہ ہاں چھوٹے موٹے معاملات تلخیاں ہو جاتی ہے، وہ ہم اس کو گروپ بندی کے اندر ہم شامل نہیں کرتے ہیں. امجد بھی پیپلز پارٹی کا ہے، مہندی شاہ بھی پیپلز پارٹی ہوں، اور شہزاد آغا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں، بلکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. صحیح ہے، اور آپ پیپلز کا اپنا گروپ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تیسرا فریق ہے، تو میں صحیح ہے. سمجھتا ہوں میں تیسرا فریق نے پیپلز پارٹی اچھا، کا آپ نے حصہ چوتھے ہوں. فریق کی بھی بڑی جنگ لڑی ہوئی ہے. صحیح، زبردست. اچھا، یہ کہ سنا ہے ممبران اسمبلی کی سیلریز بڑھ گئی ہیں، آپ تو وزیر بھی ہیں، کافی مزے کر رہے ہوں گے آج کل. نہیں دیکھیں شاہ جی، میں سمجھتا ہوں 6 لاکھ اس وقت سیلری ہے ممبران کی، ٹھیک ہے جی. 6 لاکھ ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے میں سمجھتا ہوں عام لوگ جو سوچتے ہیں کہ 6 لاکھ کا تو چونک جاتے ہیں. میں جب فیلڈ میں رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے اس 6 لاکھ میں آپ سروائیو کر نہیں پاتے. یا تو آپ کو کرپشن آپ کرنا ہے. 6 لاکھ پہ سروائیو نہیں دیکھیں کرتے ایک ہیں. منٹ، جن کو آپ جو سیلریز دے رہے ہیں، جو آپ کی اس پہ تو ہم آئیں گے جن کی تعلیم کے ایکٹیویٹیز نہیں، تعلیم کے دیکھیں شعبے میں جو حالت ہے. دیکھیں جن لوگوں کی جن کی کم سیلری ہے ان کے محدود ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن مجھے ابھی کراچی بھی جانا ہے، مجھے لاہور بھی جانا ہے، مجھے اسلام آباد بھی آنا ہے، مجھے گلگت بلتستان کے 10 اسلامی بھی جانا ہے، ٹھیک ہے جی. تو حکومت کی جانب سے آپ کو ایکسٹرا کوئی پیسے تو آپ کو ملنا نہیں ہے، اسی 6 لاکھ میں آپ نے معاملات پورے کرنے ہیں. اچھا، یہ جو لینڈ ریفارم ہے، پیپلز پارٹی مرکزی کردار ہے، تو اب وہ منظور بھی ہو گیا، تو کیا مشکلات، کیا مسائل پیش آ رہے ہیں اس حوالے سے؟ پارٹی کو کچھ فائدہ پہنچا اور عوام کو کیا ملا؟ دیکھیے لینڈ ریفارمس میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کی 22 لاکھ عوام کی دیرینہ مطالبہ تھا، ٹھیک ہے جی. بلکہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، مختلف فورم پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ میرا اور آپ کا نعرہ تھا، ہماری ڈیمانڈ تھی، ہمارا نعرہ تھا کہ گلگت بلتستان کی چوٹی سے لے کر پہاڑ کی چوٹی سے لے کر دریا کے کنارے تک گلگت بلتستان کی عوام کی ملکیت ہے. یہ ہمارا صرف نعرہ تھا. ڈاکومنٹیشن کے اندر آپ کی ملکیت شامل نہیں تھے، آپ مالک نہیں تھے، ٹھیک ہے جی. پہاڑ میرے گھر کے سامنے تھے، ریگستان میرے گھر کے سامنے تھے، لیکن اس کی ملکیت میرے پاس نہیں تھی. آج الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے میں ہمارے تمام کیبنٹ کے ممبران کی مشکور ہوں، چیف منسٹر کے بھی مشکور ہوں، اور جن خاص کر وکلا برادری جنہوں نے لیگل جو پوائنٹس ہمارے اس کے اندر جو نے افیکٹو پوائنٹس شامل کیے ان کا مشکور ہوں. خاص کر ان علماء کرام کے بھی مشکور ہوں جنہوں نے اس لینڈ ریفارمز کے اندر اپنی ان پٹ دیے، ٹھیک ہے جی. دیکھیں لینڈ ریفارمز یہ واحد ایکٹ ہے جو کہ اللہ کا کرم ہے، اسمبلی نے اس کو قبول کیا، اسمبلی کے بعد گورنر صاحب نے اس کے اوپر سائن کی، آج پاکستان کے گزٹ کے اندر یہ شامل ہو گئے. ہونے کے بعد اب یہ عمل درآمد کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، پورے پبلک کو یقین دلاتا ہوں، آپ کے سننے والوں کو یقین دلاتا ہوں، انشاءاللہ اس کی جو افادیت ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کو جائے گی. صحیح. وہ انشاءاللہ اس کی افادیت عوام کو جائے گی. آپ کو ملکیت مل چکے ہیں، ملکیت کا یہ قانون بن چکا ہے. کوئی بھی مانگ کے لال جو ہے نا اب خالصہ سرکار کے نام پر کہیں کوئی زمین ہتھیانے کی کوشش کریں گے، اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. کیونکہ اب گلگت بلتستان کے اندر کوئی خالصہ سرکار نہیں رہے، گلگت بلتستان میں حکومت کی کوئی 1 انچ زمین نہیں رہی، بلکہ 1 انچ کی زمین کی ملکیت عوام کو منتقل ہو چکا ہے. تعلیم کی طرف آتے ہیں. تعلیم کا جو شعبہ ہے گلگت بلتستان کا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پروڈکٹیو نہیں رہا، کیونکہ لازم بات ہے اس پہ کام ہی نہیں ہوا. اب اتنے عرصے ہو گیا اس علاقے میں صرف 2 یونیورسٹیاں ہیں، اور بھی تعلیم کے کئی شعبے آ چکے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے. تو ہم تعلیم کے جو پالیسی سطح کی جو تعلیم کے اوپر جو چیزیں ہم نے کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں کچھ شاہ ہمیں جی، اس پہ اگر ہم یونیورسٹیز کی تعداد بڑھانے سے ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تعداد کو بڑھائیں گے، بلکہ ہمیں تعداد سے زیادہ لیکن کوالٹی مسئلہ کی یہ ہے نا، ضرورت ہے. دیکھیں کوالٹی تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، جب تک لیکن کیا جو روایتی جو تعلیم ہے اس کے علاوہ جو پروفیشنل تعلیم کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے وہاں پر؟ دیکھیں میں پروفیشنل تعلیم میں تو آپ کو وقت کی تھوڑا سا ضرورت ذکر ہے نا کروں اس گا. وقت. دیکھیں گلگت بلتستان میں ماضی کے اندر تعلیمی اداروں کے اوپر عوام کا اعتماد کھو چکا تھا، لیکن ہم نے کوشش کی مختلف ریفارمز کے ذریعے، مختلف تبدیلی کے ذریعے، مختلف انفراسٹرکچر کے ذریعے ہم نے بڑی تبدیلی لائے اس ایجوکیشن کے اوپر، اور آج اللہ کا کرم ہے گلگت بلتستان کے عوام کے اعتماد بحال ہو چکا ہے. جس کی مثال یہ ہے، ہمیں ٹاسک دیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے کہ آؤٹ آف سکول کوئی چلڈرن نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں
گلگت بلتستان میں دو واحد وہ اضلاع ہے جہاں پہ 0% بچے جو ہے نا باہر ہیں. ہر کسی کو ہم نے ایکسیس دی, ہر کسی کو ہم نے اعتماد دلایا, ہر کسی گھر گھر جا کے کیمپین کروایا کہ آپ آئیں. دوسری بات, میں یونیورسٹی کی طرف بھی آؤں گا. جیسے کہ آپ نے کہا گلگت بلتستان میں 2 یونیورسٹی ہے, 22 لاکھ آبادی کے اندر 2 یونیورسٹیز ہے. ٹھیک ہے جی, وہ یونیورسٹیز اپنے کیپیسٹی کے اندر کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو کر رہے ہیں, لیکن وہ یونیورسٹی بھی ناکافی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ناکافی ہے. اس لیے میں آپ کو اگلی بات کرنے جا رہا ہوں. اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں. جس طرح یونیورسٹیز کے اندر بی ایس ہوتا ہے, گلگت بلتستان کے تمام کالجز کے اندر ہم نے بی ایس شروع کروایا تاکہ بچے باہر نہ رہے. یونیورسٹیز کے اندر جب فلو زیادہ ہوتا ہے تو ایڈمیشن کا ایشو ہوتا ہے. اس کی وجہ سے تمام ڈگری کالجز کے اندر گلگت بلتستان کے اندر ہم نے بی ایس کی کلاسز شروع کروائے تاکہ ان کو دہلیز کے اوپر, میرا یہ وعدہ تھا گلگت بلتستان کے طلباء و طالبات سے, بلکہ جب سے ہم نے ذمہ داری لی اس کے بعد ہم نے وعدہ کیا تھا گلگت بلتستان کے ہر طلباء و طالبات کو ان کے دہلیز پر تعلیمی سہولات پہنچائیں. لیکن جو فار فلنگ ایریاز ہیں, جو جہاں پر ایکسس نہیں ہے اور جہاں غربت ہے, وہ لوگ ان تعلیمی اداروں پہ ایک تو فیسز کا جو ایک برڈن ہے اتنا زیادہ, اس کا بھی میں ذکر کروں گا. تو اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اسکالرشپ وغیرہ تو آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی تھی, وہ آپ لوگوں کے ذریعے ہیں. اس کا بھی میں آپ کو ذکر کروں گا. فار فلانگ ایریا کے اندر مثال کے طور پر ایک گاؤں ہے, اس گاؤں کے اندر مڈل سکول تھا. بچے مڈل کرنے کے بعد بہت سارے بچے جو ہے نا ان کی ایجوکیشن ادھر ختم ہو رہی تھی, اور جن کے پاس وسائل تھے وہ نیچے شہروں میں آ رہے تھے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا, فیصلہ کیا کہ آپ ادھر ہائی اسکول بنائیں گے. ہم نے ان کو میٹرک تک لے کے گئے. جہاں میٹرک ادھر سٹاپ ہو رہی تھی ہم نے ان کو ہائر سیکنڈری اسکول دیے تاکہ انٹر تک چلا جائے, اور جہاں انٹر تھے ہم نے ڈگری لیول پہ لے کے گئے تاکہ وہاں ڈگری تک لے کے جائیں. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ بھی یقین دلا رہا ہوں, تعلیم کے بہت ساری یونیورسٹیز اس وقت ہمارے کانٹیکٹ کے اندر ہیں, ان کے کیمپسز انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے اندر مزید تاکہ کمپٹیشن بڑھے اور بچوں کو ان کے اپنے گھروں کے سامنے تعلیمی سہولیات مل سکیں. تعلیمی شعبے کا جو انحصار ہے وہ تو اساتذہ کے اوپر ہے. اس سے پہلے جو خالد خورشید صاحب کے دور میں آپ لوگوں نے کچھ تقرریاں کی, ان میں کچھ تقرریاں ایسی بھی کی بلکہ آپ لوگوں کا بھی اس میں ایک کردار تھا. یہ جو تقرریاں ہوئی تھی اس میں زیادہ تر تو یہ ہوا کہ جو ٹیسٹ پاس والے بھی رہ گئے تھے اور ویٹنگ لسٹ والے اندر آ گئے تھے. یہ جو جس طریقے سے یہ جو ہوا ہے اس طرح کے, اور اس کے بعد پھر جابس بھی نہیں آئی, دوبارہ سے کوئی تقرریاں ہو نہیں رہی ہے, نئی جابس نہیں آ رہی ہے. جو ڈگری ہولڈرس ہیں وہ بیٹھے ہوئے ڈگری ہاتھ میں لے کے وہ احتجاج کر رہے ہیں, بے روزگار ایکشن کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. تو کیا شاجی ایسا نہیں ہے ہمارے پاس. ان پروفیشنلز کے لیے کیا ہے آپ کے گلگت بلتستان میں اس وقت تمام کم و بیش محکموں کو ملا کے ہمارے پاس 4,500-5,000 ہزار پوسٹیں اس وقت ویکینڈ ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں. میں اپنی مثال لیتا ہوں, ایجوکیشن کے اندر ہم نے EHT ایڈورٹائز کروایا تو کچھ سرفرے اٹھ کھڑے ہو گئے, عدالت کے اندر سٹے کر لیے. وہ آج بھی وجہ ہے نا, آپ دیکھیں وہ آج بھی عدالتوں کے اندر آپ لوگوں نے ویٹنگ لسٹ والوں کو لے لیا. نہیں, اس کی وجہ نہیں, ابھی وہ آج کی بات نہیں ہے. این جی او کے تھرو آپ لوگوں نے یہ جو پروفیشنلز لیے ہیں تعلیمی, اب ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں. کل کو وہ عدالت میں جائیں گے, لازم بات ہے. جب آپ وہ عدالت میں جائیں گے تو کہیں نہیں جا سکتا, وہ کہیں نہیں جا سکتے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور پھر اچھی بات ہے, آپ نے یہ ایجوکیشن فیلو کا بھی ذکر کیا. دیکھو گلگت بلتستان حکومت کے پاس کریشن کے اختیارات نہیں ہیں, وہ آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کریشن کے اختیارات گلگت بلتستان کی حکومت کے پاس نہیں ہے, وہ وفاق کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی, جتنے PC1 کے بعد آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا, نہیں آیا. جتنے PC4 تھے اس وقت وفاق کے اندر 10,500 سے 12,000 کے قریب PC4 اس وقت وفاقی اداروں کے اندر موجود ہے. اس کی کریشن آنا ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے جی, اب ظاہری بات ہے میں نے سکول کے نظام چلانا ہے, میں نے کالجز کو چلانا ہے. ہمارے پاس HR کی بہت زیادہ کمی ہے, بہت کمی ہے, جس کی وجہ ہمارے پاس ٹیچرز کی کمی تھی. اس کو گلگت بلتستان کی حکومت کے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے پروجیکٹس سے کاٹ کر ایک پروجیکٹ لانچ کی جس کو ایجوکیشن فیلو کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے جی, اور اس کو یہ جو اس کی تقرری, ایک منٹ میں اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں. اس کی تقرری عمل میں لانے کے لیے فیئر اور میرٹ کو ہم نے بحال رکھنے کے لیے ہم نے تھرڈ پارٹی کو انوالو کیے. آخان یونیورسٹی کو ہم نے دی. آخان یونیورسٹی نے ان تمام کی سکرونی کرنے کے بعد انٹرویو کر کے ہمیں اچھے پروفیشنل,
آپ کے پاس ایم فل پی ایچ ڈی کے طلباء و طالبات اس وقت ہمارے پاس 1200 کے قریب ٹیچرس موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگولائز کے لیے ہڑتال کریں, وہ کر ہی نہیں سکتا. وہ لیگلی ان کو ہم نے باؤنڈ کیا ہوا ہے, ہم نے ان سے لکھ کے لیا ہوا ہے. یہ پروجیکٹ ہے, جس دن پروجیکٹ ختم ہوں گے اس دن آپ نے گھر جانا ہے. ایکسٹینشن اس بات پہ دی کیونکہ ہمیں ضرورت تھی. یہ صرف ایکسٹینشن نہیں دی بلکہ 1200 اس وقت ٹیچر کام کر رہے ہیں. ہم مزید 500 کو انڈکٹ کر رہے ہیں. بحیثیت وزیر تعلیم ہم مزید 500 کو اور لے رہے ہیں. آپ ریگولر ٹیچرز لینے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھو بیروزگار وہاں اتنے سارے ریگولر کا میں آپ کو دیکھو کا کیا کرنا چاہ رہے ہیں 16 17 18 19 یہ سارے ایف پی سی کا ہے. المیہ یہ ہے ایف پی ایس سی, ایک منٹ, المیہ ایف پی یہ ایس ہے سی صوبائی ایف پی ایس سی کیوں نہیں ہے؟ نہیں ایک منٹ, میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہاں جو یہ جو وفاقی ایف پی ایس سی ہے, اب اس کے اندر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو کیٹیگری وائز جو ہوتے ہیں نا, کیٹیگری کے جو انہوں نے پوسٹیں دی ہوئی تھی جس میں اگر کوٹا ہے جی بی کا, لیکن وہ کہتے ہیں پنجاب میں چونکہ وہ اس کا وہ زیادہ قابل ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں. جو میرے پاس کیٹیگری گلگت کا ہوتا ہے 5 سیٹیں ہوتی ہیں 4 سیٹیں ہوتی ہیں, وہ بھی پنجاب لے کے جاتا ہے. نہیں دیکھیں میرے پاس ویکینٹ بہت ساری پوسٹیں ہیں جس نے ایف پی سی نے ٹیسٹ انٹرویو لینا ہے. ٹھیک ہے جی, 16 17 18 19 ٹھیک ہو گیا. میرے پاس پوسٹیں ہوتے میں ایڈورٹائز کے لیے بیچتا ہوں, اس کا کم و بیش 3.5 سے 4 سال لگتے ہیں. 3.5 سے 4 سال لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہوتے پھر جا کے میرے پاس وہ اپائنٹ ہو کے آتا ہے. یہ لمبا ایک پروسیس ہے. ہم نے چیئرمین ایف اے سی سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ گلگت بلتستان کو تھوڑا سا اپنے پالیسی کے اندر تھوڑی سی نرمی لائیں, ہمیں ایچ آر کی ضرورت ہے. جب وہ نہ ملے, کیا ہم نے سکولوں کو خالی رکھنا تھا؟ کیا ہم نے کالجز کو خالی رکھنا تھا؟ ہم نے بچوں کو پڑھانا تھا. بچے ہمارے پاس اتنے زیادہ آ گئے ہیں, اس حد تک فلو ہے اس وقت. ہم نے ایچ آر کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پروجیکٹ لانچ کی اور ای فیلو کے نام سے 1200 ٹیچر آلریڈی ہم لے چکے ہیں. اب ان کو ریگولائز کے لیے احتجاج اس بات پہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر ان کی 1 سال پورے نہیں ہیں, کیونکہ قانون کے اندر یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ ریگولر 1 سال پورے کرتا ہے تو آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ ریگولر کے لیے آپ جدوجہد کر سکتا ہے, احتجاج کر سکتا ہے, آواز اٹھا سکتا ہے. وہ حق ان کو حق حاصل نہیں ہے کیونکہ 1 سال سے پہلے ان کی وہ کنٹریکٹ ختم ہو جاتی ہے. پھر دوبارہ ہم نے ایکسٹینشن دے نہیں ہے, ہم ایکسٹینشن دے چکے ہیں. وہی ہوتا ہے نا, انہی بیسس پہ ابھی وہاں پر جو مسئلے آپ کو میرے خیال میں جو درپیش ہوتے ہیں کہ وہ جو اب کچھ دیر پہلے بھی کہا کہ احتجاج ہوتا ہے, عدالت میں چلے جاتے ہیں. جب یہ ایکسٹینشن کا معاملہ آ جاتا ہے تو عدالت میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ریگولرائز ہو جاتے ہیں. اور جن کو جو نیا خون آیا ہوا ہے, نئے جو پروفیشنلز آئے ہوئے, یہ پروجیکٹ کے جو ٹیچرز ہے وہ کسی عدالت کے دروازے تک جا نہیں سکتا ہے. وہ قانونی طور پر ان کو اجازت نہیں ہے, وہ نہیں جا سکتا ہے. دوسری رہی بات, ای ایس ٹی گلگت بلتستان کی حکومت کے پاس ہے, یعنی جس کو ہم 14 بی پی ایس 14 کے اوپر ہم نے تقرر کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس بڑی ویکنٹ پوسٹیں ہیں گلگت بلتستان بھر کے اضلاع کے اندر. اس کو ہم نے ایڈورٹائز کرنے کے بعد کچھ لوگ جا کے اس کو اسٹے کیا, وہ آج بھی اسٹل پینڈنگ کے اندر. ایک سوال ابھی بھی تشنا ہے کہ وہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں ان کے بچوں کے لیے, اور جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں جدید تعلیم, آپ کی یونیورسٹی افورڈیبل نہیں ہے, دونوں یونیورسٹی افورڈیبل نہیں ہے, اتنی فیسز ہیں, اس کے لیے کیا آپ نے پلان کیا؟ یہی تو, بلکہ میں بیچ میں کہہ چکا تھا, شاید آپ نے وہ ذہن میں نہیں رکھا. گلگت بلتستان میں 2 یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے جی, 2 یونیورسٹی جو بی ایس کرواتا ہے وہ مہنگا ترین ہے. 30,000 35,000 40,000 60,000 اس کی سیمسٹر کی فیس ہے. ٹھیک ہے جی, گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت نے, ہماری منسٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان فیسوں کے اوپر بچے تو کر نہیں سکتا ہے, ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے. اب ہم نے اپنے ڈگری کالج کے اندر شروع کی, ان کی فیسیں کیا ہیں آپ حیران ہو جاؤ گے, 2,500 فیس ہے. کوئی کسی یونیورسٹی آپ کو 2,500 میں بی ایس کرواتے ہیں؟ یہ واحد گلگت بلتستان کی حکومت کی مرہون منت ہے جو اپنے گھر کے سامنے, اپنے دہلیز میں, اپنے گلی کوچوں کے اندر جو ڈگری کالج ہے, یہ سہولت گلگت بلتستان کی حکومت نے دی ہوئی ہے. اچھا, یہ بلتستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں اسپیشلی کالجز وغیرہ میں, وہاں پر داخلوں کا بڑا مسئلہ ہے, اس کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں؟ یہ جو دیکھیں کالجز کا ان کی میرے خیال میں انفراسٹرکچر کا داخلے بہت زیادہ آتے ہیں. ہمیں احساس ہے, جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اس وقت اسکردو میں 1 ہی ڈگری کالج تھا اور آج بھی وہی 1 ڈگری کالج ہے. تو آپ کو کام کرنا چاہیے تھا آپ کے پاس. تو نہیں, میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں, جس میں ہزاروں کی تعداد میں بچیاں ہیں اور سیکنڈ شفٹ بھی چل رہا ہے. پھر بھی آج کے ڈیٹ کے اندر بھی
ہمارے پاس 300 350 بچے بچیاں آج بھی باہر ہیں. پھر ہم نے لائے عمل کیا ہم نے کہا آپ مختلف بلڈنگ ہائر کی ہم نے پرائیویٹ بلڈنگ ہائر کی, وہاں پہ ہم نے انٹر کالج شروع کروایا. ٹھیک ہے جی. اس اے ڈی پی کے اندر, میرے اے ڈی پی کے اندر اس وقت ایک ڈگری کالج انڈر کنسٹرکشن ہے, اور اس وقت گمبا اسکردو کے اندر گرلز ڈگری کالج انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر ہم اس کی افتتاح کرنے جا رہا ہے. اسی طرح روندو کے اندر ڈگری کالج بن رہا ہے. اسی طرح کھپلو کے اندر گرلز ڈگری کالج انشاءاللہ آئندہ یہ آنے والے وقتوں کے اندر ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے وہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کو اس کرائسس سے ہم نکال رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو الیکٹرسٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں پر, چاہے بلتستان ہو چاہے گلگت ہو, تمام ایریاز جو ہے وہ الیکٹرسٹی 1 گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے 24 گھنٹوں میں, اور کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں ملتی ہے. تو کیا اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ماضی میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب اس وقت اے آئی کا دور ہے, بچوں کو دیکھیں تو جب تک انٹرنیٹ کو کے لیے ایکسیس نہ گلگت ہو. بلتستان کے جو پاور کا ایشو ہے, جب تک گلگت بلتستان کی حکومت مختلف اداروں سے مل کر دریا کو استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک یہ کرائسس چلتا رہے گا. ماضی کے اندر اس سیکٹر کو نظر انداز کرتے رہے. ماضی کے اندر اس سیکٹر کے اندر کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں ہوئے. 1-2 پروجیکٹ لانچ ہوئے, وہ پولیٹیکل سیاسی طور پر نظر ہو گئے. گاڑی والا پروجیکٹ کے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ سنا ہے وہ پی ایس ڈی پی سے نکال لیا گیا, اور اگر یہ سچ ہے تو پھر آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں کیوں؟ اور اس پھر کے اوپر حفیظ صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے نکلوایا, تو پھر اگر حفیظ صاحب اتنی باری ہیں آپ کے اوپر تو پھر آپ کو تو مستعفی ہونا چاہیے تھا. وفاق میں حفیظ کی حکومت ہے, تو حفیظ شاید یہ سوچ رہا تھا کہ میں سیاست کروں اس پروجیکٹ کے اوپر. صرف واڑی نہیں نکالا ہے, تھک نیاٹ کا ایک پروجیکٹ تھا اس کو نکالا ہے. ٹھیک ہے جی. چلاس کے اندر ایک پروجیکٹ تھی اور غواڑی کا ایک پروجیکٹ تھا, جو کہ گلگت بلتستان کا خاص کر غواڑی میں جو بن رہا تھا وہ صرف پاور جنریشن کے حوالے سے نہیں تھا, بلکہ ہمارے خاص کر ضلع گانشیک کے سینکڑوں لوگوں کو وہاں پہ روزگار ملنا تھا. اس نے ہمارے اس پر شب خون مارا ہے. اس نے گلگت بلتستان کے خاص کر بلتستان کے لوگوں کے پیٹھ کے اوپر جو ہے نا چھرا گھونپا ہے. میں آج یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر اس ضلع کے اندر سے, اس ریجن کے اندر سے مسلم لیگ نون کس منہ سے الیکشن لڑنے جا رہا ہے؟ آپ نے تو وار کی ہے, آپ نے تو غداری کی ہے میرے قوم کے ساتھ. اب وہ آج چیلنج کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا. موصوف کہتا ہے, چیلنج کر رہا ہے. یار آپ کے تو رائٹنگ کے اندر, آپ کے سائن کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلے انہوں نے تو کروا دیا, دیکھیں آپ خاموش بیٹھے ہوئے, اگر پوائنٹ سکورنگ کریں آپ. اگر یہ ہمیں بر وقت پتہ چلتا تو اس وقت ہم دوبارہ پی ایچ ڈی پی کے اندر ہم اس بات کو دوبارہ اٹھاتے ہیں. لیکن حال ہی میں پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے, ان کو یہ پوائنٹ کیبنٹ کے اندر سے اٹھا ہے اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے. بلکہ منسٹر پاور کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ اس کی اصل ایگزیکٹ پوزیشن ہمیں بتائیں. جب چیف منسٹر کو انشاءاللہ بتایا جائے گا, آنے والے وقتوں کے اندر یہ پروجیکٹ کوشش کریں گے دوبارہ پی ایچ ڈی پی کا حصہ بنے. اور ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی پی کے اندر پرائم منسٹر پاکستان نے ایک پروجیکٹ جو سولر کے اوپر انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے 100 میگا واٹ کا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ایگنک سے وہ پروجیکٹ تقریباً ایکسیپٹ ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر گلگت بلتستان میں یہ ایگزیکیوٹ غلام شہزاد آغا صاحب, آپ کو اگر یہ موقع ملے 10 سال میں گلگت بلتستان کو ایک ماڈل صوبہ بنائے, تو کیا 3 ترجیحات ہوں گی؟ پہلی دیکھیں, سب سے پہلے تعلیم, صحت اور ہماری معیشت, یہ 3 سیکٹر ہیں. ان 3 سیکٹر کے اوپر انشاءاللہ کام ہوں گے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, بلکہ آپ کا سوال رہ گیا تو میں اس کو بھی بلکہ ایڈ کروں گا. گلگت بلتستان سیاحت کے حوالے سے انتہائی زرخیز خطہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کل قدرتی آفات کی وجہ سے ہم امتحان میں ہیں, اور اس دفعہ اس حد تک فلو تھے. گلگت بلتستان کے صوبائی حکومت اگر میکنزم کے ساتھ, ایک کے پالیسی کے ساتھ, اگر ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو ہم گلگت بلتستان میں پہنچانے میں ہم کامیاب ہوئے, تو گلگت بلتستان وسائل سے مالا مال ہے. دوسری اہم بات یہ ہے, ہمارے پاس معدنیات ہے. گلگت بلتستان وہ واحد خطہ ہے جہاں پہ وسائل پہ بیٹھ کے ہم رو رہے ہیں. اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ان وسائل کے اوپر ہم کام کریں گے,
اور ان وسائل کو بروکار لاتے ہوئے گلگت بلتستان کے عوام کو ہم ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے. بہت زبردست. یہ جو دو پوائنٹس ہیں، ایک تو ہمارا جو یہ جو ابھی ہم نے بات کی جس کے حوالے سے یہ جو سیاحت کا حوالہ شعبہ ہے، اس میں اگر اتنا انفلکس ہے سیاحوں کا، اس کو اگر ہم ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں یا وہاں کی جو معیشت ہے اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں، اگر پراپر طریقے سے، اگر اس کا انفلوئنس وفاق نہ ہو صوبے کے اندر ہی ہو، کیونکہ وفاق کے اوپر جب ٹیکس نیٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پر احتجاج اور ریزسٹنس آ جاتا ہے. اگر ود ان صوبہ ٹیکس نیٹ کو مضبوط کیا جائے اور پھر اس یہ جو معدنیات کے جو وسائل ہیں ان کو اگر پراپر طریقے سے ان کو ایک گورنمنٹ لیول پہ ایک شاہ میکنزم جی کہتے ہیں یہ اگر اس کو اس وقت آپ لوگ انڈر یوٹیلائز ڈسکشن کریں ہے، گے. یہ چیز انڈر ڈسکشن ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر، کیونکہ جب ٹیکس کا نام لیتا ہے تو گلگت بلتستان کے لوگ چونکتے ہیں، تو واقعی میں ان کو حق دینا حاصل پڑے ہے. گا. نہیں ان کو یہ حق حاصل ہے. گلگت بلتستان ٹیکس فری زون ہے، لیکن ہم عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ وہ ٹیکس نہ دیں جو وفاق لے کے جائیں. بلکہ گلگت بلتستان کے اندر اگر دیکھیں مثال کے طور پر ایک بندہ کہیں اور سے آ کے 5 اسٹار ہوٹل چلا رہے ہیں، ان سے کیا لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے جی، ان کے صرف ہم کچرے کے ڈھیر کو سمیٹ رہے ہیں، ان سے کچھ نہیں لے رہے ہیں. لہٰذا میکینزم بن رہا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے نا گلگت بلتستان کی حکومت کو ریونیو ملیں گے. ٹھیک ہے. دوسری اہم بات اسی بیسس پہ وفاق کو بھی نہیں دے رہا، وہاں وہ بچا رہا ہے. تیسرا جو سیکٹر ہے میں بھول گیا تھا، بلکہ میں آپ کو بھی یہ ضرور، کیونکہ یہ برننگ ایشو بھی ہے اس وقت سوز بارڈر کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے. اس وقت ہمارے تاجر برادری، جو کہ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کے آدھے سے زیادہ آبادی اس روٹ سے منسلک ہے. ٹھیک ہے جی. گلگت بلتستان ٹیکس فری زون ہونا چاہیے. اس کے علاوہ نہیں گلگت بلتستان ٹیکس فری زون ہے. کوئی مانگ کے لال گلگت بلتستان کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کے ٹیکس لاگو نہیں کر سکتا ہے. قانونی طور پر اور اصولی طور پر اور آئینی طور پر گلگت بلتستان ٹیکس فری زون ہے. وہاں پہ کسی قسم کی ٹیکس گلگت بلتستان کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتا. اب یہاں آ کے ہمارے تاجر برادری کافی عرصے سے اس وقت سوز بارڈر کے اوپر بیٹھے ہیں، ہڑتال پہ بیٹھے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کو یہ شکایت جانے کے بعد کیبنٹ نے ان سے ریکویسٹ کی، کرنے کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی وفاق لیول پہ بنائی ہے. تو مجھے امید ہے کوئی اچھی پیش رفت آئیں گے. نہ آنے کی صورت میں ہماری تجویز ہے جہاں پہ پاکستان کا بارڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، FBR وہاں اپنے وہ لگائیں، اپنا آفس لگائیں. جتنا ٹیکس آپ نے نیچے کی طرف لگانا ہے لگا لیں. گلگت بلتستان ٹیکس فری زون ہے، وہاں پہ ہم کسی بھی قسم کے ٹیکس دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہاں، اس کے لیے طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے. دیکھیں جو لوکل انویسٹر ہے یا لوکل جو تاجر ہے جو چائنا سے جو تجارت کرتا ہے وہ تو بہت کم ہے. ان کی تعداد ہی نہ ہونے کے برابر ہے. زیادہ تر جو ہے وہ جو تاجر وہاں پر ہیں وہ ادھر سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کے دیگر حصوں سے تعلق رکھتے ہیں. اب جو ہے احتجاج جو کر رہا ہے وہ ایک وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے تاجروں کی وہ کر رہی ہے. جو یہاں کا انویسٹر ہے، جو یہاں کا جو تاجر ہے، جو اس پورے روٹ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو اگر یہ جو ٹیکس کا جو سلسلہ ہے وہ اس بارڈر پہ آ جائے جہاں سے جی ہاں جو تقسیم ہے، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بہرحال بہت سے راسل گفتگو رہی غلام شہزاد آغا صاحب کے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.